हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हम सफेद घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं और दज्जाल या झूठी गवाह के ज़हूर के तौर पर एक झूठी कलीसिया के बारे में जो जल्द आने वाली है और एक झूठी मसीहत के तौर पर नजर आने वाली है। और ये सारी यकजहती जो एक पुल बनाने के बारे में बातें कर रही हैं, सब मिलकर कंबियां गा रहे हैं और सुनने में भी अच्छा है। लेकिन सुने, ये झूठे गवाह के आने की एक यकीनी निशानी है। खुदा के लोगों, क्या आप मेरे साथ हैं? एक तरफ दज्जाल, दूसरी तरफ यीशु मसीह की वापसी की बात हो रही है कि वो आ रहा है। हम मज़ाहिब के मिलाने और इनको एक साथ जोड़ने, सिंक्रेटिज्म की बात कर रहे हैं ताकि एक आलमी मजहब बनाया जा सके। आप सब ठीक है ना? आपने हेलमेट पहने हुए हैं, आपके स्टील जूते काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, स्लाइड दिखाएं जोशुआ। ये पोस्ट 2014 की है, वाशिंगटन टाइम्स से ली है। इस पोस्ट में लिखा है कि वेटिकन ने तारीख रकम कर दी, पॉप ने इस्लामिक इबादत की इजाजत दी और कुरान की तलावत भी की गई। यह मजमून कहता है कि वेटिकन की तारीख में पहली बार पॉप ने कैथोलिक मकाम पर इस्लामी दुआओं और कुरान की तलावत की इजाजत दी। ये दुआएं और तलावत उस वक्त हुई जब पॉप फ्रांसिस ने इस्राएल के सदर शमाउन पेरेस और फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से वेटिकन सिटी में मुलाकात की। ये इज्तिमा मशरिक वस्ती के अमन के लिए दुआ करने के लिए मुनक्कद किया गया। तो क्या सूरत हाल वाज़े हो रही है? इसमें मुसलमान, यहूदी और मसीही दुआएं की गईं। ये तीन बड़े तौहीदी मज़ाहिब सब ने मिलकर अमन के लिए दुआ में हिस्सा लिया और ये मुश्तरका इबादत थी अमन को कायम करने के लिए। किस्तिनिया के पीटर यॉर्ग बार्थोलोम्यू अव्वल भी इसमें शरीक थे। किस्तिनिया अब इस्तांबुल, तुर्की है, जो एक अहम किरदार अदा करता है जिस पर हम बाद में पैगामात पर बात करेंगे। लेकिन पहली बार तारीख में पॉप ने कैथोलिक के सबसे मुकद्दस मकाम वेटिकन में इस्लामी दुआ की इजाजत दी। ये पहली बार हुआ हिस्ट्री में। याद रखें, इस्लाम और कैथोलिज्म 1400 साल से ज्यादा अरसे से साथ में मौजूद हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 2014 तक ये नहीं हुआ था। आइए 5 साल आगे बढ़ते हैं, 2019 की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड प्लीज यहां पर दें। वो आ रहा है, उसमें लिखा है पॉप फ्रांसिस ने मुत्तहदा अरब अमारात में तारीखी अवामी इज्तिमा मास मुनक्कद किया। ये अबू धाबी के स्टेडियम में किया गया मंगल के रोज। मजमून कहता है कि पॉप फ्रांसिस ने मंगल के दिन अबू धाबी के एक स्टेडियम में तकरीबन 1,70,000 कैथोलिक्स के लिए एक तारीखी अवामी मास मुनक्कद किया। ये मुस्लिम खलीजी खित्ते मुत्तहदा अरब अमारात का पहला पॉप का दौरा था। मुत्तहदा अरब अमारात सऊदी अरब के साथ सरहद रखता है जो इस्लाम की जाय पैदाइश है, लेकिन अपने बड़े पड़ोसी के बरक्स जो गैर मुस्लिम इबादत गाहों की इजाजत नहीं देता। अबू धाबी में अपनी बड़ी महाजर वर्क फोर्स में शामिल मसीहों को खामोशी के साथ अपने ईमान पर अमल करने की इजाजत देता है। मुत्तहदा अरब अमारात में, लेकिन बिल्कुल मना नहीं। फ्रांसिस, जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ ताल्लुकात को अपनी क़यादत का एक अहम हिस्सा बनाया, मुत्तहदा अरब अमारात के इस तारीखी 3 रोजा दौरे को मुकम्मल कर रहे हैं। तो पॉप एक बार फिर पहली मर्तबा मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करता है। तारीख बन गई। कलीसिया, ये टुकड़े आपस में मिल रहे हैं। ये एक आलमी मजहब है जो शायद कुछ नया बनाने जा रहे हैं। ये एक आलमी कलीसिया, ये एक कोई दौरे की ख्याली बात नहीं है। ये हमारी सदी में होने वाला है। मेरा यकीन है कि हम इस दौर में हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है, अगस्त 24 की। ये एक इब्राहिमी फैमिली हाउस है अबू धाबी में। मजमून कहता है कि इब्राहिमी फैमिली हाउस का मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान समझ बूझ
اور برداشت کو فروغ دیتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ابو ظبی جو کہ متحدہ عرب امارات کا حصہ ہے، وہاں مسیحوں کے لیے تبلیغ کرنا غیر قانونی ہے اور کسی شخص کا اسلام سے دوسرے مذاہب میں تبدیل ہونا ممنوع ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ پاپ رومن کیتھولک ازم کی نمائندگی کرتا ہے جہاں مسیحوں کو اسلام قبول کرنے کی آزادی ہے، مگر ابو ظبی میں رہنے والے لوگ کسی دوسرے مذہب کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ کمال کی یکجہتی۔ یہ ایک عالمی مذہب کا ہیڈ کوارٹر ہے جس میں 3 عمارتیں ہیں، ایک مسجد، ایک چرچ اور ایک یہودی عبادت سیناگوگ کی نمائندگی کرتی ہے۔ لیکن چرچ کو، یہ غور سے سنیں، اپنی عمارت پر صلیب لگانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ اسے پہچانا نہ جا سکے، کیونکہ متحدہ عرب امارات میں کسی عمارت پر مسیحی صلیب دکھانا غیر قانونی ہے۔ کیوں؟ یہ قانون ہے UAE کا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کی صلیب ان کے لیے ٹھوکر کا سبب ہے، کیونکہ صلیب کے بغیر، موت کے بغیر، قیامت کے بغیر کوئی حقیقت مسیحیت نہیں ہے۔ مسیحیت کے بارے میں اگر آپ صلیب کو ہٹا دیں تو آپ مسیح کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ایک جھوٹی کلیسیا قائم کی جا رہی ہے، یہ کوئی مسیحیت نہیں ہے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15 باب پڑھیں، پولس اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر مسیح مصلوب نہیں ہوا اور اگر وہ مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے اور ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے۔ یہ یسوع مسیح کی صلیب ہے۔ آمین کہیں میرے ساتھ۔ سنیں، یہی وجہ ہے کہ تمام جھوٹے مذاہب صلیب اور قیامت سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تم نے مجھے سنا، یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ ہسٹری ثبوت دیتی ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ وہ سچائی ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ جھوٹا ہے۔ میں ایک مثال کے ساتھ اس سے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اوپر دیکھیں، اور یہ بات ہے نومبر 2025 کی۔ پوپ لیو نے استنبول کی بلو مسجد کا دورہ کیا، جو وہاں کی سب سے اہم مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ خبر براہ راست ویٹیکن نیوز سے ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ ترکی اور لبنان کے دورے کا یہ منصوبہ دراصل مرحوم پوپ فرانسس نے جو منصوبہ بنایا تھا اسی کا یہ ایک حصہ تھا، لیکن اس کا موضوع یعنی پل بنانا نئے پوپ لیو نے بھی اپنایا۔ جیسے ہی وہ مئی 2025 میں اپنے انتخاب کے بعد سینٹ پیٹر باسیلیکا کی بیلکونی میں آئے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2025 کی بات ہے، ویٹیکن نے آخری لمحے میں مسلمانوں تک پہنچنے کی کوشش کے طور پر بلو مسجد کا دورہ بھی شامل کیا۔ انہوں نے خاموش دعا کا ایک لمحہ گزارا، سر جھکایا ہوا تھا جبکہ امام ان کے ساتھ دعا کر رہا تھا، مشرق کی طرف منہ کر کے دعا کر رہے تھے۔ اس بات پر دھیان دیں، مشرق کی طرف منہ کرنا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں مشرق کی طرف منہ کرنے کا مطلب ہے قبلہ، اور قبلے کی طرف رخ کرنے کا مطلب ہے مکہ، مکے کی طرف رخ کرنا۔ تو اگر ہم مکہ کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں تو ہمیں مشرق کی طرف رخ کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ چین میں ہوں تو آپ کو مغرب کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ لہٰذا یہ شمال، جنوب، مشرق یا مغرب کا معاملہ نہیں ہے، یہ قبلہ کا معاملہ ہے، یعنی مکہ کی طرف دعا کرنا۔ سنیں، یہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، اور پوپ بھی مشرق کی طرف رخ کر کے مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کر عبادت کر رہے ہیں اور اپنی یکجہتی دکھا رہے ہیں۔ ایک بات تو صاف ہے کہ حقیقی مسیحیت میں اور اسلام میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی فساد نہیں۔ تو کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ بعد میں پوپ بینیڈکٹ نے اس دعا کے لمحے پر اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ صرف دوسری بار تھا کہ کسی پوپ نے مسجد کا دورہ کیا تھا۔ اس سے پہلے سینٹ جان پال دوم نے 2001 میں شام میں مختصر طور پر ایک مسجد کا دورہ کیا تھا۔ اے خدا کے مقدسو، سنو، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ایک عالمی مذہب کی پیدائش دیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں دجال کے آنے کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے اور جھوٹے گواہوں کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہی ہونے والا ہے۔ سفید گھوڑا چھوڑا جانے والا ہے، شاید چھوڑا جا چکا ہے۔ اسلام میں اور حقیقی مسیحیت میں آخرت کے بارے میں نظریات نہیں ملتے۔
اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے، بالکل ہم مسلمان بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح جو ان کے نزدیک ایک نبی ہیں اور ہمارے نزدیک خداوند ہیں، اس نے فرمایا ہے تمام دنیا میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہی مسیح یسوع نے تثلیث کو واضح کر دیا۔ وہ لوگ تثلیث پر ایمان نہیں رکھتے۔ بہت سے ممالک میں بپتسمہ دینا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، پانی سے بپتسمہ دینے پر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور ایسے کئی ممالک ہیں جن میں سے ایران، سعودی عرب، یمن، صومالیہ اور دیگر ممالک میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے بپتسمہ لینے پر بھی یا دینے پر بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک علامت کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی موت دفع اور قیامت کی علامت ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ تو اب مسلم بھائی بپتسمہ نہیں لیتے، لیکن وہ ایک عمل کرتے ہیں جسے وضو کہا جاتا ہے۔ وضو، اس کی باقاعدہ مشق کی جاتی ہے، یعنی وہ روزانہ اس عمل کو کرتے ہیں۔ وہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ وضو کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جسم کو مکمل طور پر صاف کریں، اپنے بالوں کو دھوئیں، ناک کو صاف کریں، کانوں کو صاف کریں اور منہ کو دھوئیں۔ کانوں کو دھونا اور دانت صاف کرنا، آمین۔ ہیلو، یعنی کہ ایک طرح سے وہ مکمل طور پر نہاتے ہیں اور خود کو پاک رکھتے ہیں، آمین۔ تو اسی طرح سے وہ عشاء ربانی میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ کمیونین ایک براہ راست حکم ہے، ان کے نبی کا نہیں بلکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ میری یاد میں کیا کرو۔ یسوع کی بات کی یاد دلاتی ہے۔ ہم کس چیز کو یاد کرتے ہیں؟ ہم اس کی صلیب پر موت، اس کی تدفین اور اس کی جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اس میں شریک نہیں ہوتے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ تمام نبی سچ بولتے ہیں، لیکن وہ مسیح یسوع کی بات پر عمل نہیں کرتے، وہ عشاء ربانی میں شریک نہیں ہوتے۔ اب سنیں، میں کیتھولکس کو نشانہ نہیں بنا رہا، نہ ہی تمام مسلمز یا کسی اور مذہب کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں صرف اس سچائی کی کتاب کے مطابق خبروں کو بیان کر رہا ہوں۔ میں کسی کو جھوٹا نہیں کہتا، صرف اپنی کتاب کے بارے میں معلومات دے رہا ہوں۔ ویسے آج دنیا میں تقریباً 3 ارب سے بھی زیادہ لوگ ہیں، جن میں کیتھولک، مسیحی اور مسلمان لوگ ہیں، جو سب مل کر رہ رہے ہیں۔ یہ ایک عالمی کلیسیا کے لیے ایک بہت بڑی شروعات ہے، کیا آپ سمجھے؟ یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً آدھا حصہ بنتا ہے۔ یہ ایک عالمی مذہب کے لیے ایک بڑا آغاز ہے، اور ایک طرف دجال، لیکن یہ جھوٹی گواہی دینے والے بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوں گے۔ اگلے پیغام میں ہم پڑھیں گے جب لال گھوڑا چھوڑا جائے گا تو اس میں امن کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ پس کلیسیا بائبل بار بار کہتی ہے، جس کا کان ہو وہ سنیں، سنیں، سنیں۔ خدا پکار رہا ہے اور آج بھی بول رہا ہے، اور وہ آج ہم سے کہہ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو یسوع نے آخری دنوں میں کہا کہ جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ آپ جاگ رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں؟ ہمیں بنی اساکر کی اولاد کی طرح ہونا چاہیے، جو زمانے کو پہچانتے تھے۔ ہم بہت نازک اور خطرناک وقت میں جی رہے ہیں۔ آؤ ہم جاگتے رہیں اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ آپ کو تیار رہنا ہے، کیونکہ نرسنگا بجنے والا ہے۔ ہمیں اپنے گھر جانا ہے اور ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ ہی رہنا ہے، آمین۔ تو چلے اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے، آمین۔